बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। कुतब पर ईमान यानी जो किताबें अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से नाज़िल हुई हैं वही पर ईमान के सिलसिले में ये दूसरी नशिस्त है। इससे पहले एक नशिस्त हो चुकी है। तो इस सिलसिले में चूँकि वो जो उसके मुतालिक जो वजाहती गोशे थे, जो बुनियादी बातें थी, वो पहले नशिस्त में हो चुकी हैं। तो अब दूसरी नशिस्त को हम बराह रास्त शुरू करते हैं। उसका उन बातों का इयादा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक पूरा तसलसल है। तो पूरा जो एक मजमूई तालीमात तब सामने आएंगी जब इनको इसी तरह एक तरतीब के साथ सारी नशिस्तों को सुना जाएगा, क्योंकि इनका एक बाहमी तसलसल भी है और मुख्तलिफ गोशे हैं। सारे गोशे जब कुरान करीम से मुतालिक, वही से मुतालिक सामने आएंगे तो फिर एक मजमूई तौर पर एक भरपूर और मुकम्मल तासर और एक खाका आपके जहन में आएगा। तो सूरत यूसुफ आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़न लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। कि ये कुरान करीम ऐसी हदीस नहीं है जो कि घड़ दी गई हो। इस पहले भी हदीसें घड़ी जा रही थी कुरान करीम में से पहले भी। वो जो यहूद व नसारा के मजहबी पेशवा थे, अहबार और रहबान, तो वो इसी तरह हदीसें घड़ते थे अपने पास से। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के अहद में ही मुनाफिकीन घड़ रहे थे और बाद में तो फिर उन्होंने घड़ घड़ के इतनी फैलाई कि वो लाखों की तादाद में पहुँच गई। तो ये कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि ये घड़ी हुई हदीस नहीं है। कुरान करीम को अहसन हदीस कहा गया। तो दीगर तो जो कुरान करीम से बाहर जो कुछ दीन के नाम पर मौजूद था, इसका तज़किरा पहले भी हो चुका है, उसको नहवन हदीस कहा गया है। ये ऐसा नहीं है कि हदीसें को इस वक्त लिखी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद या उनके अहद में। ये अहादीस का कारोबार, ये जो खुदा फरोश थे, जो मज़हब फरोश थे, वो यही अहादीस का कारोबार करते थे। अल्लाह की आयात के मुकाबले में चीज़ें दो ही हैं, या अहसन हदीस है अल्लाह की वही, अल्लाह की आयात बैनात जो कि कुरान करीम के अंदर हैं, और एक नहवन हदीस है, एक घड़ी हुई हदीसें हैं। नहवन हदीसें, नाव का मतलब होता है बेमकसद, फजूल। तो ये एक घड़ी हुई हदीसें थी जो कि बाद में लिखी गई किताबों की सूरत में। ये कुरान करीम अहसन हदीस है, ये घड़ी हुई हदीस नहीं है, ये नहवन हदीस नहीं है, ये अल्लाह की आयात हैं। तो उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ये कुरान करीम कोई घड़ी हुई हदीसें नहीं है, घड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन ये तो तस्दीक करती है जो कुछ इससे पहले मौजूद है। यानी जो वादे और जो दावे और जो हक़ाइक़ पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की वही में बयान किए गए हैं, ये उनकी तस्दीक करती है कि वो वाकई अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से थे, और उनका इत्तबा करने से जो नताइज मिलते हैं वाकई वही मिलते हैं, या उनको रद्द करने से जो तबाही आती है वो कुरान करीम उसकी तस्दीक करता है। ये मफ़हूम है, और उसी का तसलसल था, उसी वही की हकीकत हर दौर में एक ही रही है। और व तफ़सील कुल्ल शैइन, हर चीज़ की तफ़सील जब कुरान करीम में मौजूद है तो फिर कुरान करीम से बाहर किसी चीज़ की तफ़सील की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे उसको हदीस का नाम दिया गया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से उसको मंसूब किया गया हो, या उसको रवायत का नाम दिया गया हो, या उसको सुन्नत का नाम दिया गया हो, नाम देने से हकीकत नहीं बदल जाती। नाम कोई भी रख लें, जो अल्लाह की आयात हैं वो अल्लाह की आयात हैं, वही है। इसके अलावा दीगर को जो कुछ मौजूद है उसका कोई भी नाम दे दें, उसको शरीयत का नाम दे दें, उसको हदीस का नाम दे दें, उसको फ़िक़्ह का नाम दे दें, उसको तसव्वुफ़ का नाम दे दें, उसको सुन्नत का नाम दे दें, रवायात का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, वो अल्लाह की वही नहीं हो सकती। कोई भी उसको नाम दे दिया जाए, और हदायत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही के इत्तिबा से मिल सकती है। और यही कुरान ही है जो वहुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, मोमिनीन के लिए हदायत यही कुरान ही है। और फिर सूरत यूनुस आयत नंबर 37 में रब्बे करीम ने फरमाया कि वमा कान हाज़ल कुरान
युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलन किताब ला रैब फ़ीह मिन रब्बिल आलमीन, कि ये कुरान ऐसा नहीं है कि जिसको कोई घड़ दिया गया हो। व मा काना हाज़ल कुरान। आप देख लें वो उन हदीस के बारे में जो बाद में किताबें लिखी गई उनके बारे में अल्लाह रब्बुल करीम ने नहीं फरमाया कि ये घड़ी हुई हदीसें नहीं हैं, सिर्फ कुरान के बारे में। और घड़ी हुई थी वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि हदीस सारी ज़न्नी है, ज़न की बुनियाद पर है। जितनी भी हदीस हैं वो जिन्होंने जमा की नाखों में से जो हज़ारों निकाली, छांटी, काट छांट की, बकाया को रद्द किया, तो वो भी उन्होंने ज़न की बुनियाद पर किया। उन्होंने जो किताबें जमा करने, हदीसें जमा करने वालों ने किताबें जो तारीफ़ की हैं, लिखी हैं, तो उनके ऊपर माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कोई अल्लाह की वही तो नाज़िल नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने ज़न व गुमान और अपने जो उनके एक तरीक़ेकार जो कोई उन्होंने पैमाने वज़ा किए हैं कोई उसके, लेकिन 200-250 साल गुजर चुके थे। 250 साल की बात की, अब किस तरह तस्दीक की जा सकती है। ना मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, ना उन पर अल्लाह की वही आ रही थी, उन जो ये हदीस जमा करने वाले थे, और ना उनके सामने कोई ऐसे मोमिनीन मौजूद थे कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी में उनके साथ रहे हों और वो हर चीज़ के गवाह हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उन्होंने सारा ज़न के ऊपर काम किया है, और ज़न हक़ के मुकाबले में कुछ काम नहीं दे सकता। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है कुरान करीम। वमा कान हाज़ल कुरान व युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अलावा कोई और इसको घड़ देता, अब मंसूब कर देता अल्लाह से। लेकिन ये तस्दीक करती है जो कुछ उनसे पहले वही की बुनियाद पर जो हक़ाइक़ हैं, जो दावे किए गए हैं। और ये तफ़सील किताब, ये ख़ुद मुफ़स्सिल किताब है, ये किताब की तफ़सील है, अल्लाह की आयात हैं, ये जो अल्लाह वहदहु ला शरीक के कवानीन हैं, जो कलमात हैं, उनकी यही तफ़सील है, और इसमें किसी किस्म का रैब नहीं है। रैब की वजाहत पहली नशिस्त में हो चुकी है। ये रब्बिल आलमीन की तरफ से है कुरान करीम। और रब्बुल इज़्ज़त ने, रब्बिल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कल्ब पर नाज़िल किया। और ये जो अहादीस हैं तो ये रब्बिल आलमीन की तरफ से नहीं हैं, ये लोगों से उन्होंने पूछ कर, आदमियों से, आदमी पूछते रहे सदियों बाद, और उन्होंने जमा कर दी। फिर क्या ये अल्लाह की वही के मुकाबले में मुकाबिल हो सकती हैं, या उसके साथ इनको शामिल किया जा सकता है हक़ की तलाश के लिए, हक़ का इत्तबा करने के लिए। कि वो कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कल्ब पर नाज़िल हुआ और जिसको रूह अमीन लेकर आए, वो रब की तरफ से है। वो कुरान करीम में हमारे पास आज भी उसी हालत में, उसी सूरत में मौजूद है। तो क्या उसके मुकाबले में या उसके साथ उन अहादीस को भी दीन करार दिया जा सकता है जिनकी ये हालत है कि जो ज़न पर मबनी हैं, आदमियों से पूछते रहे, फैलाते रहे, लाखों के हिसाब से मौजूद थी, उनमें से हज़ारों का इंतखाब किया आदमियों ने किया। उन आदमियों के मुतालिक भी, ना उन बताने वालों के, ना लिखने वालों के मुतालिक, किसी के मुतालिक भी अल्लाह रब्बुल करीम ने कोई सनद नाज़िल नहीं की, बल्कि अस्माइन सम्मयतमूहा अंतुम व आबाओकुम, कि ये नाम थे जो लोगों ने उनको और उनके अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया तुमने और तुम्हारे आबा ने वो नाम रख लिए। अब ये जितनी शख्सियात हैं इनमें से किसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो नहीं कहा। ये जितनी हदीस की किताबें लिखने वाले हैं इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कोई सनद नाज़िल नहीं की कि ये बड़े मोतबर हैं, या बड़े सादिक हैं, या बड़े मोमिन हैं, या मुत्तकी हैं, या किसी भी हवाले से लोगों ने इनको कहा है। क्योंकि कुरान करीम तो 250 साल पहले, 200-250 साल पहले मुकम्मल हो चुका था मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहद में। उससे बाद तो कोई सनद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं आई, आ ही नहीं सकती जब वही का सिलसिला ही पाया तकमील तक पहुँच चुका था। तो ये लोगों ने, उस दौर के लोगों ने कहा कि ये इन्होंने बड़े कोशिश से और एहतमाम से ये जमा की हैं और ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका मामला क्या था। जी, उनका और अल्लाह वहदहु ला शरीक का मामला है। गुज़श्तगान से मुतालिक हमें कोई ना तो उनके बारे में इस तरह की कोई राय रखते हैं, ना मुस्बित ना मनफी। उनका इल्म अल्लाह वहदहु ला शरीक के पास है, और हमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो हमारा उनके बारे में न किसी किस्म का कोई अकीदा है, न रद्द अमल है, न हम उनके बारे में जानते हैं। हम अपने अमाल के जवाबदेह हैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, माना
لا تسألون عما کانوا یفعلون، کہ تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ ان کا کیا اعمال تھے، انہوں نے کیا کرتے رہے۔ تو جب ہم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے، لکھا ہے، بیان کیا ہے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا عمل کے بارے ہم سے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ چیز قرآن کریم میں بارہا آئی ہے، قیامت کے منظر میں بھی ہر دور میں، کہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے بیان ہوتی تھی، تم تک پہنچی تھی، تو تم نے اس پر کیا اس کی اتباع کی یا تکذیب کی۔ تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، ان کا واضح طور پر ان کو سمجھنا اور کلیئرٹی ان کے اوپر ضروری ہے۔ ابہام یا شکوک و شبہات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، دو ٹوک۔ اور سورت یاسین آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ یہ قرآن کریم کے متعلق وہ جو اتباع نہیں کرتے تھے قرآن کریم کا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، اور معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین۔ تو اس چیز کی اللہ رب کریم نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، تخیلاتی، بس تخیل کی پرواز نہیں ہے کہ اس وحی کا اتباع کرو تو یہ نتائج ملیں گے، اس کا اگر اتباع نہیں کرو گے تو یہ تباہی ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں محض تخیلاتی یا شاعرانہ تک بندیاں نہیں ہیں، کہ جذبات کی بنیاد پر بات نہیں کی گئی، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ایسا کر بھی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ حوالہ پہلے آ چکا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ تو جو دین کے متعلق جو احکامات بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے کلمات، اللہ کی سنت، جو اوامر، جو نواہی، جو کچھ بیان کر رہے ہیں، وہ تو وحی کی بنیاد پر ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، کہ یہ نصیحت ہے، ذکر ہے اور قرآن مبین ہے۔ اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 40 سے 42 تک اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ، اور یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے قول رسول کریم کہا ہے۔ یہ جو احادیث ہیں ان کو قول رسول کہنا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کھڑا گیا ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے، اللہ رب کریم سے منسوب کیا گیا ہے۔ قول رسول قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ دین کے حوالے سے جو کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے جو مخاطبین تھے، مومنین تھے یا کفار جو کچھ بھی تھے، جو کچھ بیان کیا قرآن کریم ہی بیان کیا، اور یہی قول رسول ہے۔ قول رسول قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور قول رسول علیہ السلام جس طرح پہلی نشست میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو نجی معاملات تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے، وہ ایک عام بشر کی طرح تھے، ان میں کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، جو اور معاملات تھے زندگی کے، اس سے متعلقات تھے، وہ دین نہیں تھا۔ دین وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خود محمد رسول اللہ اتباع کر رہے تھے قرآن کریم کا، اور جو ہمارے پاس اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے پاس موجود ہے اسی صورت میں۔ جو ان کی نجی زندگی تھی وہ اس طرح وہ وقت کے حالات کے مطابق تھی۔ تو یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی شاعر کا وہ شاعرانہ کلام چونکہ وہ تخیل کی پرواز ہوتا تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے اور ایسا ہو کر ہونا ہے، اور یہ ٹھوس نتائج پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ وما هو بالحزن، یہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ حقائق ہیں جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ کی آیات ہیں، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے، ایسا ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اور ہو کر رہتا ہے۔ تو لوگ اس پر کم ہی ایمان لاتے تھے، اور یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں تھی، کاہن کا قول بھی نہیں تھا، تو لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے تھے۔ کاہن جو غیب کی پیشین گوئیاں، غیب سے متعلق اور تیر تکے مارتے تھے، کچھ قیاس سے، کچھ قیافہ سے، کچھ اپنے اندازے سے اور کچھ معلومات سے لے کر کوئی ایک
بات بیان کر دی تو یہ ایسی بات بھی نہیں تھی۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر رہنا ہے، وہ نفس بنفس اسی طرح ہی ہو کر رہا اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 210 سے 212 اللہ رب کریم نے فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین وما ينبغی لهم وما یستطیعون وانہم عن السمع لمعزولون، کہ یہ شیاطین کا نازل کردہ نہیں ہے اور وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور وہ اس کے سننے سے بھی معزول ہیں، یعنی کہ وہ سننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں یہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے، جو مذہبی پیشوائیت کے حوالے سے جو مرحلہ لا تھا طاغوت سے متعلق، کہ یہ جو شیاطین کا لفظ، ایک تو شیاطین ان منفی جذبات کو، وسوسوں کو، تحریکوں کو کہتے ہیں جو انسانی نفس میں پیدا ہوتی ہیں، ہر بشر کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک ان کو شیاطین کہا گیا ہے، تخریبی ہوائے نفس اور شہوات اور تکبر اور یہ سرکشی، یہ اس طرح کے جو جذبات قلب انسانی سے پھوٹتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں، ان کو دبانا ہوتا ہے، ان کو رد کرنا ہوتا ہے مسلسل اور ہمیشہ، ان سے مغلوب نہیں ہونا ہوتا، ان کا اسیر نہیں بننا ہوتا۔ ایک تو وہ شیاطین ہیں اور دوسرے وہ شیاطین ہیں جو پھر ان چیزوں پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر ٹھنڈے دل و دماغ سے کاربند ہوتے ہیں، اس پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے کا، اور اس روش زندگی پر مستقلاً چلتے رہتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا ہے جس پر چلنے سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، تو وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ ان میں یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جتنے بھی جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے علاوہ دیگر مواد کو دین قرار دیتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور آدمیوں کی باتوں کا اتباع کرتے ہیں، وہ مذہبی پیشوا بھی تمام کے تمام شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو طاغوت ہوتے ہیں، حکمران وغیرہ، یا معاشرہ کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سرغنہ مجرم ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے قرآن کریم کا یا اس سے پہلے والی وحی کا، لیکن وہ لوگوں کے معاملات وحی کے برعکس چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اسی قرآن کریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کو اس طرح کے یہ مذہبی پیشواؤں کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ شیاطین جو ہیں، جو جس طرح وہ احبار اور رہبان تھے جن کو لوگوں نے رب بنا دیا تھا اور وہ رب بنے بیٹھے تھے اور حلال حرام اپنی طرف سے متعین کرتے تھے، اور جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ خود گھڑتے تھے اپنی طرف سے، شریعت خود بناتے اور گھڑتے تھے، تو یہ قرآن کریم ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ یہ حوالہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے ایسا ہو رہا تھا۔ تو قرآن کریم کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوا ہے، یہ ان شیاطین نے نازل نہیں کیا، وہ جس طرح خود گھڑ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی ساری جو مختلف کوششیں ہیں، وہ یہ جو سامری کے عنوان سے پہلے جو نشستیں ہو چکی ہیں ان میں واضح کیے گئے ہیں، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ اور یقیناً یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ ایسے حقائق از خود بیان نہیں کر سکتے جو قطعی طور پر حق ہوں اور جو اللہ کی قدمات ہوں، کیونکہ اللہ رب کریم کی قدمات اور حقائق اور اللہ کی سنت یہ خود اللہ وحدہ لا شریک بتا سکتے ہیں۔ آدمی کہ کوئی اس کی صلاحیت، استعداد اور سکت ہی نہیں رکھتا، اس کی اہلیت و قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو بیان کر سکے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ ہوتی ہیں۔ اور انہم عن السمع لمعزولون، کہ وہ تو ان کے سننے سے بھی معزول ہیں، وہ یعنی سن ہی نہیں سکتے۔ اور واقعہ یہ جو یہی مذہبی پیشوا، یہی شیاطین تھے جو کہ اللہ کی وحی کو سنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ پہلی نشست میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ قرآن کریم ان کے لیے جو قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے، جن کے قلوب میں شرک ہے، جو مطہر نہیں ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، شہوات کا اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن کریم اندھا پان ہے، یعنی وہ اس کو ان کے کانوں میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، بھاری پن ہے، یعنی وہ ان کو الفاظ تو سنائی دیتے ہیں لیکن ان کے جو قلب میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کا معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح وہ شیاطین کا
جو کھڑا ہوا نہیں ہے وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور بلکہ وہ اس کے سننے سے بھی معذور ہیں۔ اور واقعی وہ جو رب بنے بیٹھے تھے احبار و رہبان، وہ اس کو سنتے بھی نہیں تھے، الفاظ سنتے تھے لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے۔ اور سورۃ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے معاذ اللہ یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ کیونکہ بعض اس میں سے جو ایسے لوگ بھی تھے جو محمد رسول اللہ پر یا پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ فاتو بصورت مثلہ ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے گھڑ دیا ہے؟ تو ان کو کہو کہ تم اس کی مثل یعنی قرآن کریم کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اگر تم میں استطاعت ہے تو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی دعوت دے دو۔ اب کوئی اور بھی شامل کرنا چاہتے ہو تو ان کو بھی بلا دو اگر تم سچے ہو۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ کوئی بھی اس دور میں قرآن کریم کی مثل کوئی صورت تو نہیں لے آ سکا، اس کی مثل 10 آیات بھی نہیں لے آ سکا، لیکن وہ جو منافقین تھے، وہ جو کفار مشرکین اور یہود و نصارہ تھے، تو ان کی جو اسلام دشمنی تھی وہ تو ان کے قلوب میں موجود رہی۔ تو یہ پھر قرآن کریم کی تکمیل کے بعد اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس کا آغاز کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ اس کی مثل معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو احادیث اور روایات جن کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ ان کو قرآن کی مثل قرار دیتے ہیں، اور یہ خود انہی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایک بہتان کرتے ہیں، افطرا، ساری احادیثیں جھوٹ کھڑی گئی ہیں ان سے متعلق، ان کو دین قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جس چیز کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے منسوب کر دیا جائے تو سننے والا اس سے یہی تصور لیتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کہ ساتھ یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو، کہ محمد رسول اللہ وحی کے علاوہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وحی کے علاوہ کوئی کلام کرتا ہی نہیں تھے دین کے معاملے میں۔ تو اب چونکہ دین کے معاملے میں یہ کام جو کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس طرح کیا یا یہ بات کی دین کے معاملے میں، تو وہ اس کا مطلب وحی ہے، تو اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو وہ اس وقت تو صورت نہیں لا سکے، لیکن بعد میں پھر وہ اسی وحی، کیونکہ یہ حدیثوں کو وحی کے مثل قرار دیتے ہیں، اس طرح کی وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے حدیثیں لے آئے ہیں۔ یعنی اس وقت تو وہ چیلنج جو ان کو دیا گیا تھا وہ بے بس تھے اور ایسا نہیں کر سکے کھلے عام، لیکن محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد پھر وہ اس طرح کی ہزار لاکھوں حدیثیں لے آئے، اور انہوں نے کہا ہاں ہم یہ عملی کہا، زبان سے نہیں بھی کہا، کیونکہ زبان سے کہیں تو پھر تو ان کی جو ان کا مکروہ چہرہ ہے وہ عیاں ہو جائے گا، ان کی جو بد باطنی ہے اور ان کی باطن پرستی ہے وہ زبان سے تو وہ منافقین بھی نہیں کہتے تھے، تو یہ ابھی جو ان منافقین کے راستے پر چل رہے یہ بھی نہیں کہیں گے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کہا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن کی مثل ہیں، تو اللہ رب کریم نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثال لے آؤ کوئی صورت، تو بعد میں وہ لے آئے اور اس کو مثل قرار بھی دیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ احادیث لا کر ان کو لکھ کے ان پر عمل کر کے انہوں نے اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں، لیکن یہ خود ہی جھوٹے ہیں اور یہ اپنے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر سورۃ الرعد آیت نمبر 1 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے والذی انزل من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے، والذی انزل من ربک الحق، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیے گئے وہی حق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی۔ تو پہلے جس طرح پہلی نشست میں بات ہو چکی ہے کہ حق اور باطن کا ایک تعین کرنا ضروری ہے،
کوئی ایک لفظ بھی مچھر کے پر جتنا بھی ایسا نہیں ہو کہ جس کو مبہم رکھا جائے. نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں حق ہے یا باطل ہے. تو یہ ایک دو ٹوک اور واضح انداز میں قرآن کریم جو کہ نور ہے، روشنی ہے، تو روشنی کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حقیقت مبہم یا غیر واضح ہو نہیں سکتی، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے. تو یہ چیز دو ٹوک انداز میں جب تک کوئی بندہ طے نہیں کرے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو اس وقت تک وہ ریب کا شکار رہے گا. وہ منافقین کی طرح ابہام میں، اضطراب میں، اختلافات میں. اور جب وہ درست تعین کر دے گا تو پھر ایسے لوگوں میں نہ تو اختلافات ہوں گے، نہ ان کے قلوب میں کوئی ریب یعنی ابہام، اضطراب، خنفشار، بے یقینی نہیں ہوگی. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے پیمانہ بتا دیا کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے. فنزی انزلنا من ربک الحق، جو کچھ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے. لیکن اکثر لوگ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم حق ہے، اور اس کے علاوہ دین کے نام پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ باطل ہے. اس میں کوئی ڈھینا ڈانا موقف یا کوئی نوچ نچک یا کوئی ایک سمجھوتے کی نہ تو گنجائش ہے، نہ اس کے بعد ایسی گنجائش پیدا کرنے سے یا نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ ایسا اس چیز کی اجازت ہے قرآن کریم میں کہ آدمی کوئی ڈھینی ڈھالی پالیسی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کرے. نہیں، جب اللہ وحدہ لا شریک نے یا تو کوئی چیز نور ہے یا ظلمات ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، یا اصلاح ہے یا فساد ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یک وقت خیر بھی ہو، شر بھی ہو، نور بھی ہو، ظلمات بھی ہو، حق بھی ہو اور باطل بھی ہو. تو جب قرآن کریم حق ہے، صرف اور صرف یہی حق ہے، تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی دین کے نام پر قرآن کریم سے باہر موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس کو نام دیا جائے، احادیث ہوں، روایات ہوں، سنت ہو، فقہ ہو، تصوف ہو، یا یہ خود ساختہ قابرین اور زعماء کے اقوال و افعال اور اعمال ہوں، سب کچھ باطل ہے. یہ فیصلہ بہت مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے. اور سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 105 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے حق کے ساتھ ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. یعنی جس طرح جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلم کے اوپر وحی کیا، وہ لفظ بلفظ، نہ اس میں مچھر کے پر جتنا اضافہ ہوا، نہ کمی ہوئی. اور جو اس کا حق تھا اس کو محفوظ کرنے کا، پہنچانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو بیان کرنے کا، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو اسی حق کے ساتھ پورا بھی کر دیا. اور سورۃ الرعد آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا فَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کہ ہم نے تیری طرف عربی میں، یعنی واضح طور پر عربی کا جو مفہوم ہے وہ واضح اور بالکل کھلا ہوا اور بغیر کسی ابہام کے یہ حکم نازل کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، واضح حکم نازل کیا ہے قرآن کریم کی صورت میں کہ اگر تو نے ان کی ہوائے نفس کا، ان کی خواہشات کا، ان کی پسند ناپسند کا اتباع کیا، حالانکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے. یعنی وہی کا جو علم ہے یہی حق ہے، یہی حکم ہے. اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے، تو اس کے آنے کے بعد اگر لوگوں کی خواہشات پر کا اتباع کیا، ان کا خیال کیا، ان کے پیچھے چلا گیا، تو اللہ سے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تیرا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا. یہ مخاطب تو محمد رسول اللہ علیہ السلام ہیں کہ وہاں پر صیغہ واحد کا ہے، لیکن ساری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، یہی اصول ہے. پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، کہ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن عربی
میں واضح قرآن اور اس میں ہر طرح کی وصرفنا فیہ من الوعید، ہر طرح کی ایک تنبیہ یا خبردار کر دی گیا ہے لوگوں کو ہر انداز سے، ان کے غلط روش اور غلط انجام سے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اپنے آپ کو اس غلط روش سے بچائیں، اللہ کی حدود کی پابندی سے ان کو اپنے آپ کو بچائیں، یا وہ اس سے نصیحت حاصل کریں قرآن کریم سے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 97 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہاں پر بہی کا لفظ ہے دونوں مقام پر واحد کے صیغے میں، یعنی قرآن کریم کے ایک کتاب کے علاوہ جب ایک کتاب کے ذریعے ہی دونوں کام، یعنی کہ جو نذیر بننا ہے، وہ جو بشیر بننا ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم آگے چل کر اس کی مزید حوالہ موجود ہوگا کہ قرآن کریم ہی نذیر اور بشیر ہے، جو لوگ غلط روش پر ہیں ان کو تنبیہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے اس کے تباہ کن نتائج کی، اس غلط روش کے بھیانک نتائج کی، اور جو وحی کا اتباع کرتے ہیں تو ان کے لیے بشیر ہے، ان کو بشارت دیتا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے فوز و فلاح اور خیر کی اور اللہ کی رضا کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی کو رب کریم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تو لوگوں کو بشارت دے، متقین کو اس کے ذریعے، اور جو سرکش لوگ ہیں ان کو اس کے ذریعے آگاہ کر، خبردار کر، تنبیہ کر، ان کو ڈرا ان نتائج سے کہ جو غلط روش پر، جو وحی کا اتباع نہ کرنے والے لوگوں کو ملتے ہیں، قوماً لُدًّا، سرکش لوگوں کو۔ تو یہ جو قیامت تک مومنین نے اسی قرآن کے ذریعے ہی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی بندہ کوئی احادیثیں پڑھ کے، کوئی نعتیں پڑھ کے، کوئی قوالیاں پڑھ کے، کوئی روایات پڑھ کے، کوئی فقہ کی کتابیں یا کوئی تصوف کی یا اپنے خود ساختہ اکابرین کی، زعماء کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کر دین کے حوالے سے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، ان کا ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک لفظ کی گنجائش چھوڑی گئی تو پھر بقایا پوری کتاب کی گنجائش بعد میں آنے والے خود بنا دیں گے، اور پھر ایک کتاب نہیں ہوگی، پھر کتابیں درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اسی چیز کا نام شرک ہے، اور شرک سے اسی وجہ سے بچنا ضروری ہے کہ اگر ذرا سی بھی گنجائش پیدا کی جائے تو پھر وہ سلسلہ کہیں پر رکتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو قرآن کریم کا آسان ہونا ہے، تو جب ایک رب کریم اس کو آسان قرار دے رہا ہے تو پھر کسی دوسرے کی باتوں کو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ بتایا، فلاں امام نے، فلاں مفسر نے، فلاں راوی نے یہ بتایا ہے، اس طرح بتایا ہے، فلاں محدث نے یہ، تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے، تو پھر وہ اسی ایمان کے اوپر وہ قرآن کریم سے جب حصول ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے تو وہ محروم نہیں لوٹتا۔ جتنا سمجھ آئے، جتنی محکمات میں سے قلب میں اترتی جائیں ان پر عمل کرتے جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اگر دوسروں سے پوچھنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کریم کو آسان مان ہی نہیں رہے۔ جب اللہ رب کریم نے اس کے متعلق جو موقف دیا ہے اس موقف کے اوپر بھی آدمی کا یقین نہ ہو تو پھر وہ قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے ہدایت اور نور حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو جس چیز کو اللہ رب کریم نے آسان کر دیا اس کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا کہ ہمیں اس کے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے شان نزول کی بھی ضرورت ہے، یا ہمیں احادیث کی، روایات کی، یا صدیوں پہلے گزر جانے والے شارحین کی یا مفسرین کی یا کوئی ائمہ کی طرف سے بتائی جانے والی، صدیوں پہلے لکھی جانے والی کوئی کتب کی، یا اس چیز کی ضرورت ہے ان کے اقوال کی، افعال کی، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے اس جو حقائق بیان کی گئے ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔
کہ ہم تبھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے لیے آسان نہیں ہے، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی آسان تھا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی اسی طرح آسان رہے گا، ہر اس مومن کے لیے جو اللہ کے اس بیان کردہ حقیقت پر ایمان لائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس کو مشکل تسلیم کرے گا، وہی قرآن کریم سے باہر کی چیزوں پر انحصار کرے گا اور رجوع کرے گا، اور پھر اس کو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس نے اللہ رب کریم کے موقف کو ہی رد کر دیا ہے، جو حقیقت اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہے اس حقیقت پر ہی اس کا ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کریم سے استفادہ ممکن ہی نہیں کہ کر سکے۔ اور سورۃ الدخان آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک اللہ رب کریم نے فرمایا وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، کہ یہ قرآن کریم کتاب مبین ہے، ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے، اور ہم ہی لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے ان کی غلط روش سے، اور اس کتاب میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر جو کام جو حکمت کا متقاضی ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، جس کا بتانا واضح کرنا اس امر کا ضروری ہوتا ہے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، تو اس کو اس میں واضح طور پر الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے، کھود کر نکھار کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ امر اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں، ان کے ذریعے جو اپنی وحی ہے وہ ان تک پہنچا کر اور نوع انسانی تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ مفہوم اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب قرآن کریم کے اندر کل امر حکیم، اب اس کا مطلب ہے کوئی ایسا حکمت والا معاملہ، کوئی حکم، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہے، جب کل کا لفظ آ جاتا ہے، تفصیل کل شین یا کل و مسل کا لفظ آ جاتا ہے، تمام مسالیں، تمام تفصیل، تمام امر حکیم وہ بیان کر دی گئے، تو ہمیں پھر قرآن سے باہر ایک لفظ بھی نہ تو لینا چاہیے، نہ اس کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ رجوع کرنا چاہیے، تب ہمارا قرآن پر اور اس قرآن نے اپنے متعلق جو دعوے کیے ہیں ان پر تب ہی ہمارا ایمان درست ہوگا۔ اور سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اس قرآن میں ہم نے تمام حقائق اس کو الگ الگ اور نکھار کے بیان کیے، تاکہ تو لوگوں پر اس کو بتدریج پڑھتا رہے، اور یہ اس طور پر کہ ایک لمبے عرصے سے وحی کا سلسلہ نہیں تھا سرزمین عرب میں، تو اس کے بعد یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، اور اس کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے، تاکہ اس سے قلوب کو اثبات ملے، اور جو جتنی رہنمائی کی ضرورت ہو وہ ساتھ ساتھ سارے مومنین کو ملتی رہے، اس طرح قرآن کریم نازل ہوتا رہا بتدریج۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ رب کریم نے بقرآن فرقنا ہو، الگ الگ نکھار کے، کوئی چیز اس میں مبہم نہیں ہے، غیر واضح نہیں ہے، حقائق اس میں بالکل کھود کر جدا جدا بیان کر دیے گئے، تاکہ نتقرأہ علی الناس، اسی قرآن کی قرأت کرنی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو نہ تو حدیثیں سنانی ہیں، نہ روایات سنانی ہیں، نہ کوئی ان کو سنت بتانی ہے، نہ کوئی دیگر اکابرین اور خود ساختہ جو اکابرین ہیں، جو زعماء ہیں، جن کو مذہبی پیشوا اور ائمہ اور مختلف کئی نام دیے گئے ہیں، علماء، فقہا، محدثین، صوفیاء، اولیاء، تو ان کی باتیں نہیں بتانی۔ تقرأہ کہ قرآن کریم نے علی الناس، اسی قرآن کو ہی قرأت کرنی تھی، تلاوت کرنی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں ہر دور میں، تو اب ہم نے بھی اسی قرآن کے ذریعے ہی قیامت تک آنے والے انسانوں نے جو بھی مومنین ہوں گے وہی کا اتباع کرنے والے، وہ ایک لفظ بھی حدیث میں سے، روایت میں سے، سنت میں سے، یا دیگر منفوذات میں سے، اور جو جن کو دین بنایا گیا ان میں سے ایک لفظ بھی نہ سن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔
اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 52 میں رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ ہم ان کی طرف ایک کتاب لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن کریم، جس کو ہم نے اپنے علم کے مطابق تفصیل سے بیان کر دیے گیا، کھول کر واضح اور ٹوک انداز میں، کوئی ابہام نہ ہو، فصل نہ ہو، لا علم، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تفصیل کر دی ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے قومی یؤمنون، مومنین کے لیے۔ تو اب ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے تو وہ مومنین میں سے ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کا نام تو استعمال کرتا ہے، جو اس کی بعض آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن ساتھ کوئی غیر از قرآن مواد بھی استعمال کرتا ہے، تو وہ مومنین کے ضمن میں نہیں ہوگا، وہ مشرکین کے ضمن میں ہوگا۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ رب کریم آیت نمبر 3 ہے، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 3، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل جس کی کر دی گئی ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ مفصل موجود ہیں قرآن عربین، واضح اور دو ٹوک انداز میں، ان کے لیے جو علم رکھنے والی قوم ہے، جو اس حقیقت کو جان لیں گے کہ یہ پورے کائنات کا نظم ہے، اس کی وحدت ہے، اور وہ عقل، فکر، شعور کو جب اس بروئے کار لائیں گے تو وہ یہ سارے حقائق ان کو جان لیں گے کہ قرآن کی آیات ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں، اس کو غیر از قرآن کہیں سے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام اعلان کر رہے تھے جو ان کے مخاطبین تھے اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا لوں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ میں کسی اور کا حکم مانوں، جس طرح کہ وہ یہود و نصارہ یا جو مشرکین یا کفار تھے وہ غیر اللہ کا حکم بھی مان رہے تھے۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام چونکہ صرف اللہ کا حکم مان رہے تھے، وہی کا اتباع کر رہے تھے، تو اسی انداز کو ایک استفہامی اور سوالی انداز میں یہ بات ان سے پوچھی گئی ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانوں؟ اور اسی نے تو میری طرف، اسی رب نے ہی تمہاری طرف یہ کتاب مفصل بیان کی ہے۔ جب قرآن کریم مفصل ہے، اللہ کا حکم قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے، تو پھر ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہمارے لیے۔ اور جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، انہ منزل من ربک بالحق، حق کے ساتھ، اور شکوک و شبہات میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو حق کو پہچانتے تھے، مما عرفوا من الحق، کہ حق کو جو پہچانتے تھے وہ جب قرآن کریم کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ اور جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے متعلق ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 154 155 میں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، کہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی احسن طور پر وحی کا اتباع کرنے والوں کے لیے تمام نعمت کے لیے دی گئی تھی، اور وہ اس دور میں اپنے حالات کے تقاضوں، اپنے جو اس دور کا جو منظرنامہ تھا اس کے مطابق وہ ہر شے کی تفصیل تھی، تفصیلاً لکل شیء، اور ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے تاکہ وہ رب سے ملاقات پر جو ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے متعلق کہ اور یہ جو کتاب ہے وہ اللہ رب کریم نے نازل کی ہے، یہ بھی مبارک ہے، اس کا اتباع کرو، فاتبعوہ واحد کا صیغہ ہے کہ تم سب اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ
ان آیات میں اور آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ، کہیں نہیں کہا گیا کہ قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کا یا فقہ، احادیث، روایات، سنت ان کا اتباع کرو، نہیں۔ فاتبعوہ واحد کا صیغہ ہے، ایک کتاب جو کہ نازل کی گئی ہے۔ جو دیگر پہلے والی کتب تھی ان میں تحریف ہو چکی تھی، رد و بدل ہو چکا تھا، تو ان کے بھی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم نازل ہونے کے بعد جو قرآن کریم کا انکار کر دے اور کہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر عمل پیرا ہوں، جس طرح وہ جو یہود و نصارہ جو قرآن کریم کو سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ اس دعویٰ پر، اس موقف پر تھے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں یا ہم انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ اور یہ موقف بھی غلط اور باطل ہے۔ صرف انہی کا موقف درست تھا جو قرآن کریم کو سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے تھے۔ تو جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا، کیونکہ یہ مفصل ہے، اس کے علاوہ اور کسی باہر سے اس کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا رب اللہ ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ تو اور اس کے بعد جو مومنین کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کا ایمان رکھتے تھے، اور یہ کتاب بھی اللہ رب کریم نے اس کے لیے فاتبعوا کا جو الفاظ استعمال ہوئے کہ اس کتاب کا اتباع کرو۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین بھی اسی کتاب کا اتباع کر رہے تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ اور قیامت تک آنے والے مومنین اور انسانوں نے جو بھی اللہ کو حاکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں، وہ صرف اسی کتاب کا اتباع کریں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 میں جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، جو تورات، اس کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس وقت بھی جو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً واعظ تھا، نصیحت تھی۔ قرآن کریم بھی ساری نوع انسانی کے لیے ایک واعظ ہے، اور وہ اس ٹائم پر ہر شے کی تفصیل تھی۔ اور قرآن کریم قیامت تک آنے والے ادوار کے لیے اور سب نوع انسانی کے لیے جو ہدایت کے لیے ضروری امور ہیں، ان میں سب کی تفصیل ہے۔ جب اس وہی ہر دور میں مفصل ہوتی ہے، یہ کسی مذہبی پیشواؤں کی یا آدمی کے محتاج نہیں ہوتی کہ وہ اس کی وضاحت کرے اور پھر دوسرے اس وضاحت کے مطابق آنے والی نسلیں اسی وضاحت پر، اسی تفصیل پر، اسی تشریح پر، اسی تفسیر پر چلتی رہیں۔ نہیں، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہی ہر دور میں امن کے لیے ہوتی ہے۔ جو مومنین اس دور میں ہوتے ہیں، جو گزر گئے، ان کا اپنا عمل ان کے ساتھ، جو زندہ ہوتے ہیں ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی ہوتی ہے، وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اس وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ان کا طریقہ، یہ چیز پہلے اس کی وضاحت سے یہ چیز بیان ہو چکی ہے، ان کا طریقہ، ان کی حکمت عملی، ان کے اقدامات، اسٹریٹجی، وہ ان کے لیے ہے۔ اگلے آنے والوں نے اگر پچھلوں کے طریقہ کار کو اپنایا تو وہ شرک ہوگا، اور وہ شخصیت پرستی ہوگی، اور ان کی وہ اپنے ذات کی، عقل و فکر کی اور اپنے وجود کی نفی ہو جائے گی اگر وہ پہلوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے خود وحی کی روشنی میں آپس میں باہمی مشاورت کرتے ہوئے، وحی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہر دور کے انسانوں کو رہنمائی دے سکتی ہے۔ تو جو رہنمائی اگر پچھلوں نے حاصل کی، اس میں کتنی ٹھیک تھی، کتنی نہیں تھی، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو ان کو اگر وہی رہنمائی دے سکتی تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتی؟ اس چیز کو اس تناظر سے، اس زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر لا تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر بشیر، کہ یہ کتاب ہے قرآن کریم جس کی آیات محکم ہیں، یعنی وہ ٹھوس ہیں اور بالکل دلائل پر مبنی ہیں، اور ان میں کسی قسم کا جھول یا لچک نہیں ہے، پختہ ہیں۔
اور اس کی تفصیل ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ تو حکیم خبیر رب نے خود اس کی تفصیل کر دی ہے قرآن کریم کے اندر. ایسی نہیں کہ اس کی آیات غیر واضح ہوں، مبہم ہوں، پرپیچ ہوں، یا ان میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہو، یا وہ حقیقت کو بیان نہ کر سکی ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، احسن الخالقین ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف وہی. اللہ تعبدو الا اللہ، جہاں عبادت اور الہ یعنی معبود اور الہ دونوں کا ذکر ہے، اور جہاں سے دونوں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کو الہ اور معبود ماننے والا قرآن کریم کے علاوہ کسی ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کر سکتا. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور جو اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ قرآن کریم کو بھی اللہ رب کریم نے نذیر و بشیر قرار دیا ہے، اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی نذیر و بشیر قرار دے دیا ہے. کیوں کہ وہ خود محمد رسول اللہ اسی قرآن کے ذریعے، اسی وحی کے ذریعے ہی لوگوں کو آگاہ کرتے تھے اور خوشخبری بھی سناتے تھے، یعنی تنبیہ اور خبردار بھی کرتے تھے کہ غلط اعمال کے جو نتائج ہیں وہ تباہ کن ہیں، اور جو وحی کا اتباع کرے گا اس کے لیے بشارتیں ہیں. یعنی خود محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی بشیر و نذیر تھے، اور قرآن کریم بھی بشیر و نذیر ہے. ہمارے لیے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو بشیر و نذیر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھے، وہ جس طریقے سے وحی کا اتباع کر رہے تھے اور محمد رسول اللہ کی جو اطاعت کر رہے تھے، اتباع کر رہے تھے، جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے لیے اپنے زمانے کے حالات، اپنے تقاضوں کے مطابق وہی بشیر و نذیر تھے. تو یہ جو مقام ہے قرآن کریم کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور بنی اسرائیل سورت نمبر 99 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. یعنی چاہے وہ ان کی معاشی زندگی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، عدل و قسط سے ہو، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، وہ اس سے متعلق قرآن کریم میں رہنمائی موجود ہے، مثالیں موجود ہیں، بات کو سمجھایا گیا ہے ہر انداز سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے. لیکن یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن کریم پر ہی انحصار کرتے ہیں، اسی کو ہی فوکس بناتے ہیں. یہی ہمارے لیے دین کا نقطۂ مسقہ ہوتا ہے. اس سے باہر ہم نہیں نکلتے. جب ذرا سا بھی کوئی ایک لفظ بھی قرآن سے باہر کا شامل کیا جائے گا، پھر یہ قرآن کتاب المکنون ہے اور ان کے دلوں پر پردہ پڑ جائے گا. اور وہ پھر اسی وجہ سے یہ لوگ آج جو مسلمان قوم ہے، یہ کوئی ایسا الا ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا جو صرف قرآن کریم پر انحصار کرتا ہوگا اور صرف قرآن کریم سے ہی حصول ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہوگا. ورنہ جو تمام کے تمام ہیں 99% یا اس سے بھی زیادہ، تو وہ اسی وجہ سے وہ سابقہ گزشتگان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل رہی ہوتی. وہ اپنے قلب سے اندر جو آبائی مذہبی موروثی آبائی مذہب ہے، موروثی تصورات ہیں، باطن، ان کو نکالنا نہیں چاہتے. وہ ان کی تائید کے لیے کبھی ایک مفسر کو دیکھتے ہیں، کبھی ایک تفسیر لکھنے والے کو، شرح لکھنے والے کو، کبھی ایک روایت کو پڑھتے ہیں، کبھی دوسری کو، کبھی کسی امام کی بات سنتے ہیں، کبھی دوسرے کی، کبھی کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی. تو ان کو ہدایت اسی وجہ سے نہیں ملتی. کیوں کہ وہ قرآن کریم کے علاوہ غیر از قرآن مواد کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس میں تو تمام کی تمام مثالیں موجود ہیں، بیان کی گئی ہیں بار بار. تو یہ ان کو صرف نظر آئیں گی جو صرف قرآن کریم پر انحصار کریں گے اور اسی کو کافی سمجھیں گے. اور سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 41 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ ہم نے قرآن کریم میں اسی طرح پھیر کر دوہرا کر واقعات بیان کیے ہیں حصول ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. مگر اکثر جو لوگ ہیں یہ ان کی تو اس سے قرآن کریم سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، یہ تو اس سے اعراض برتتے ہیں، اس کا اتباع نہیں کرتے. اور سورۃ الزمر آیت نمبر 27-28 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی گئی ہیں جو حصول ہدایت کے لیے ہیں،
فی حاضن قرآن، قرآن سے باہر کی کوئی مثال، کوئی قصہ، کوئی واقعہ دین میں گنجائش ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، نہ سننے کی اجازت ہے۔ نصیحت کے لیے، تذکرہ کے لیے یہ کافی ہے، اور قرآن واضح ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی ابہام، کوئی گو مگو کی کیفیت نہیں ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، وہ اللہ کی حدود شکنی، اللہ کی حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 23، اللہ رب العزت نے فرمایا: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کہ اللہ رب کریم نے احسن الحدیث نازل کی ہے۔ اس سے پہلی نشست میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ جو اس وقت دیگر احادیث بھی اور ہر دور میں موجود رہی ہے، اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ احادیث ہوتی ہے، وہ نحون حدیث ہوتی ہے، اور وہ حدیث مفترا ہوتی ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب ہے قرآن کریم، اس کو احسن الحدیث کہا گیا ہے، کہ اللہ نے سب سے بہترین بات، سب سے احسن ترین بات اللہ نے کی ہے، اور سچی بات، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نازل کی ہے احسن حدیث، ایسی کتاب جس میں ملتی جلتی آیات ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ملتی جلتی دہرائی گئی ہیں۔ اس سے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، وہ جو مومنین ہوتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی آیات کو جب وہ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو پھر ان کی وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہی رہتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے ہدایت۔ یعنی اب ہر آدمی اس پیمانے پر خود اپنے آپ کو، ہر آدمی چاہے فرد ہو، قوم ہو، معاشرہ ہو، وہ پرکھ سکتا ہے کہ کیا وہ اللہ کی ہدایت پر ہے، جس کو اللہ رب کریم ہدایت کہہ رہا ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ اس احسن الحدیث کی آیات سن کر صرف اللہ کی احادیث، صرف اللہ کی آیات اور کوئی بھی بات نہیں، اگر اللہ کی آیات سن کر، پڑھ کر اس کے جن کے قلوب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی خشیت بڑھ جاتی ہے، تو وہ تو ہدایت پر ہیں۔ جو اللہ کی آیات، اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پڑھنے یا سننے کے ساتھ ساتھ پھر اور دیگر آدمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، باتیں، واقعات، قصے، کہانیاں اور ان کے افکار، نظریات وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں، تو وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ تنبیہ سے حق و باطل کرتے ہیں، وہ ساتھ ظلم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اور وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہدایت ہے، جو اس ہدایت پر آنا چاہتا ہے یقیناً وہی ہدایت پر ہے، اس انداز سے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ یعنی جو اس طریقے سے صرف اللہ کی آیات سن کر، احسن الحدیث یعنی قرآن کریم سن کر، پھر وہ اس کا خشیت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن کریم کی اطاعت پر لگ جاتے ہیں، تو یہی ہدایت ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کو تو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی جو ایسا نہیں کرتا، جو اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے کلام کو بندوں کی باتوں کے ساتھ ملاتا ہے، ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بندوں کی باتوں کا بھی اتباع کرتا ہے، آدمیوں کے چاہے بشر کوئی بھی ہو، جو بشر کی بات کا بھی اتباع کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ کی آیات کا بھی اتباع کروں، تو یہ شرک ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ضلالت ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ اللہ کی آیات تو لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے۔ کوئی یہ معجزات کے ذریعے یا عجیب و غریب قسم کے مظاہر فطرت یا کوئی ایسے مافوق الفطرت کارناموں کے ذریعے یا لوگوں کی عقل، فکر اور شعور کو معاف کر کے کوئی عجیب و غریب چیز دکھا کر لوگوں کو ایمان پر لانا اللہ رب کریم کی مشیت کبھی بھی نہیں رہی، اور نہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، بلکہ یہ تو بصیرت پر مبنی ایک دعوت ہے۔ اس کو سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ ایسی یہ اقدام کیے جائیں تو فرد کی اپنی
अपनी ज़िंदगी में, मुआशरे में भी इस्लाह होती है और वो एक खैर और बरक़ात और रहमतों और नेमतों का हक़दार हो जाता है। जबकि इसके बरक्स जो अवामुन्नास होते थे हर दौर में, आज भी हैं अक्सरियत जिनकी, वो बसीरत से काम लेने की बजाय वो इन बसायर की रोशनी में, जैसे नूर की रोशनी में अक्ल व फ़िक्र और शऊर को बुरुकार लाने की बजाय वो मुआज़े का मुतालबा करते थे कि ये करके दिखाएं तो फिर हम सच मानेंगे, ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएं। आज भी लोग मज़हब को कोई उनके साथ कोई नज़रबंदी के ज़रिए या कोई करतब दिखाकर उनको इस तरह दावत देता है तो वो उसको ठीक समझते हैं, जिससे अक़ल फ़िक्र शऊर मऊफ़ हो जाता है। लेकिन कुरान करीम जो बसीरत पर मबनी दावत है वही की हर दौर में, उससे वो एराज़ बरतते हैं। और सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन, कि ए लोगो, सारी नौ इंसानी के लिए कि तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा यानी वाज़, वो जिस तरह तौरात को मौइज़ा करार दिया गया था, कुरान करीम को भी वाज़ और नसीहत है रब की तरफ से आ गई है कुरान करीम की सूरत में। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और ये दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, ये जिस्मानी बीमारियों के लिए कुरान करीम को बतौर शिफा देना, जैसे कोई इसकी आयत पढ़ के समझना कि ये कोई मसले हल हो जाएंगे बार बार दोहराने से, या कुरान करीम की कोई आयत तावीज़ों की सूरत में लिखने से या दम करने से। कुरान करीम इस मकसद के लिए, छू मंतर के लिए, जंतर मंतर के लिए नहीं आया और ना ही टूने टोटकों के लिए आया है, जिस तरह ये जाहिल इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये अगर इतनी दफ़ा ये आयत फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक़्त पढ़ दी जाएगी तो ये मसले हल हो जाएंगे, फ़लाँ टाइम ये सूरत पढ़ोगे तो मग़फ़रत हो जाएगी, फ़लाँ दिन ये करोगे तो, ये तमाम जहालत की बातें हैं और कुरान करीम के जो मकसद नुज़ूल है उससे गाफिल करने वाली बातें हैं। ऐसा दीन में कोई तसव्वुर नहीं है कि इसकी आयत पढ़ने से कोई मसले हल होते हैं। ये अक़्ल व बसीरत की बुनियाद पर समझ कर अपने अंदर इन आयत के मुताबिक तग़य्युर नफ्स इनफ़रादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपने तमाम मामलात वही के मुताबिक करने के लिए ये अल्लाह की वही नाज़िल हुई है, और ये दिलों के अमराज़ के लिए शिफा है और मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है। तो आज हर बंदा देख सकता है कि उसको हदायत अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की आयत से मिलती है तो वो मोमिन है। अगर वो अल्लाह की आयत के अलावा किसी और ज़रिए से हदायत हासिल करता है तो वो अल्लाह के मयार पर मोमिन नहीं है, वो ईमान के साथ जुल्म का भी इर्तिकाब करता है और वो तदबीस से हक़ व बातिल का मुजरिम है। ये अगर कोई कुरान करीम की बाज़ आयात पर अमल करके या उनको शामिल करके साथ आदमियों का भी वो जो अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, या उनको जो भी नाम दिया जाए वो भी साथ शामिल कर देता है, बशर की बात को भी, तो ये कुरान करीम का फिर उस सूरत में बाज़ अहकामात पर, कुरान करीम के बाज़ अहकामात पर अमल करना जुर्म बन जाता है, क्योंकि वो शिरक का मुजरिम हो जाता है। और इन्ना शिरकन ज़ुल्म अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है और इसकी मग़फ़रत नहीं होनी। तो जब अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही का इत्तबा करना है, दीन का, कुरान का, तो फिर इसके साथ किसी और चीज़ को शामिल नहीं करना। और यहाँ एक और वजाहत भी ज़रूरी है कि ये जो मोमिनीन थे उनके कुलूब में मर्ज़ था, वो कासियतुल कुलूब थे, पत्थर दिल थे। तो अगर उनके कुलूब में कुरान करीम होता तो ना उनके कुलूब में मर्ज़ रह सकता था, बीमारी रोग रह सकती थी, यानी निफाक का जो उनके कुलूब में मर्ज़ था, तो ना ही वो पत्थर दिल हो सकते थे, क्योंकि कुरान करीम तो सुदूर के लिए, सीनों के अमराज के लिए शिफा है। तो कुरान करीम के होते हुए ना तो मोमिन के कल्ब में, जिसके कल्ब में कुरान करीम होगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मर्ज़ नहीं होगा, और ना ही उसका कल्ब या सीना पत्थर की तरह होगा। और सूरत अल-अनाम आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वतम्मत कालिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदलन ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, कि तेरे रब के जो कलमात हैं, जो वही है, वो सच्चाई और अदल के साथ मुकम्मल हो चुकी है, पाए तकमील तक पहुँच चुकी है, पूरी हो चुकी है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती तुम्हारे रब के कलमात में। तो ये
कुरान करीम अब चूँकि मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है हिदायत, तो उसके बाद जो भी चीज़ जब उसमें तब्दीली ही नहीं आनी तो फिर बाद में कोई उसमें इजाफ़ा करना भी उसी तरह जुर्म है जिस तरह उसमें तब्दीली करना या तहरीफ़ करना या उसमें कतमान करना या इफ्तरा करना जिस तरह जुर्म थे पहले मज़ाहिब में, इसी तरह कुरान करीम के बाद जिसका कुरान करीम पर ईमान है और किसी और किताब, किसी और मफाद, किसी और मवाद और मदफूज़ात पर ईमान लाना भी उसी तरह का जुर्म है। और सूरत अल-माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल करीम ने इसी चीज़ को वाज़ेह किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज के दौर में तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया गया है और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी गई हैं और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन ठहरा कर अल्लाह रब्बुल करीम इसी चीज़ पर राज़ी है कि तुम्हें दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर तुम्हारे सामने आ गया है, वाज़े आ गया है, तुम दीन इस्लाम पर आ गए हो। तो अब अल्लाह रब्बुल करीम ने तो ये वाज़े कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब जो उसके बाद जो दीगर जो शख्सियात के अक़वाल व अफ़आल और किताबें और उनके तज़किरे और तारीख़ी वाक़ियात उनको जो दीन करार देते हैं तो वो ज़ुबान से इकरार न भी करें, लेकिन अमलन हकीकत ये है कि वो अल्लाह के इस दावे को, इस वादे को, इस मौक़िफ़ को रद्द करते हैं अपने अमल से कि नहीं, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ये जो हर बंदा 1400 साल से आता है, नई किताब लिख कर चले जाते हैं, नई किताबें लाखों की तादाद में लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, तो ये इसी वजह से हैं कि वो दीन को मुकम्मल नहीं मानते। जो दीन को मुकम्मल मानेगा वो कुरान के अलावा किसी एक किताब की तरफ भी इन्सार नहीं करेगा, ना उसकी तरफ रुजू करेगा, क्योंकि जब नेमत का तमाम हो चुका, दीन मुकम्मल हो चुका, तो फिर किसी और तरफ जाने की क्या ज़रूरत या गुंजाइश है। ये तो वही करे जो जिसका इस चीज़ पर यकीन हो कि दीन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हो सकता है बाद में कोई आने वाला मुकम्मल कर गया हो। तो ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो चुका था। और सूरत अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 30 में रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, किताबन अंज़ला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम, कि ये जो कुरान करीम है ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल किया गया है और जो इनके पास पहले से मौजूद हैं वही की तालीमात उनकी तस्दीक करने वाला है और यहदी इलल हक़्क़ि, हक़ की तरफ दावत देता है। अब इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि कुरान करीम अगर ख़ुद हक़ है और हक़ की तरफ दावत देता है, तो फिर जो कुरान करीम के अलावा किसी चीज़ की तरफ दावत देता है या किसी की तरफ चलता है, इसका मतलब है कुरान करीम को वो काफ़ी नहीं समझता, वो हदायत के लिए उसके अलावा किसी और तरफ भी रुजू करता है। और वायना तरीक़ मुस्तकीम उस रास्ते की तरफ कि जो सिरात मुस्तकीम जिसकी तरफ दुआ की जाती है बार बार, जिस रास्ते पर चलने के लिए। तो आज की ये नशिस्त इधर ही इसको मुकम्मल करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी आयत हैं, मुख्तलिफ़ कोशों से मुतल्लिक़ हैं, तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आप ख़ुद अल्लाह वहदहू ला शरीक की किताब में से इन आयात के तमाम हवालाजात मौजूद हैं, उनका मुताला करें, उनको समझें और फिर फैसला करें। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।